अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूक की नए प्रोग्राम के साथ मौजूद हूँ। मौजू यकीनन शुरू तो अमेरिका से ही करेंगे। कोई ज़्यादा बड़ी ख़बरें नहीं हैं फ़िलहाल। अफ़गानिस्तान है यकीनन, और पाकिस्तान, इन तीन मौज़ूआत पर। पाकिस्तान में सदर अलवी ने आलमोस्ट माफ़ी का ही ऐलान कर दिया है तहरीक तालिबान के लिए। उसके आस्पेक्ट पर बात करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ। और फिर पाकिस्तान में जो आर्मी चीफ की तकरीर है उसके बाद सोशल मीडिया पे जो टाउट छोड़े गए हैं और वो एक्सप्लेन कर रहे हैं कि गद्दारी क्या होती है और हुब्बुल वतनी क्या होती है, पॉलिटिक्स क्या होती है, सहाफ़त क्या होती है, उस पर थोड़ी सी बात करेंगे। और फिर मैं बोलना तो नहीं चाहता था उस पर कि जावेद मियाँदाद का एक वीडियो आया है पीसीबी, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, और जो आज वक्त कंट्रोवर्सी वर्ल्ड कप के हवाले से। मुझे खेलों से बहुत कोई लगाव नहीं है, मगर जहाँ सियासत होगी थोड़ा सा बोलेंगे। बहरहाल इन तमाम मौज़ूआत पर गुफ्तगू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो पहले चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि आइंदा भी आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। देखें, अमेरिका की सूरत हाल तो यह है कि कोरोना इंतहाई तेज़ी से फैल रहा है। अब तो ऐसे स्कूल भी सामने आने लगे हैं कि जिन्होंने कंपलसरी कर दी है वैक्सीनेशन, कि कोई आ ही नहीं सकता। और जो कंट्रोवर्सी है कि वैक्सीन लगवानी है नहीं लगवानी है, जो रिपब्लिकन स्टेट्स हैं, जो 6-7 बड़ी, जिसमें ये टेक्सास भी शामिल है, कि कंट्रोवर्सी तो फैली हुई है। 1.5 लाख लोग डेली आ रहे हैं, 1500, आज फिर 499 जो डेटा कहता है कि लोग मरे हैं कल। और हॉस्पिटलाइजेशन जो है तकरीबन बेड आलमोस्ट फुल होते जा रहे हैं। बड़ी बड़ी शादियां कैंसिल हो रही हैं। अराउंड की बात बता रहा हूँ मैं आपको। और एक खौफजदा माहौल है। कल एक दोस्त बता रहे थे कि उनका बच्चा स्कूल में एक्सपोज हुआ, और रोज़ाना स्कूल से ईमेल आती है आज कितने बच्चे हुए कोरोना से। और तो इस वक्त सिचुएशन वैक्सीनेशन की है कि अभी तक पूरा जोर लगाने के बावजूद 53.3% लोगों ने लगवाई है। और आज बाइडन उसके हवाले से आज रात को फिर कौम से खिताब करेंगे। बड़ी ख़राब सिचुएशन कहना चाहिए, नहीं पता कि आने वाले दिन क्या होंगे। और इकॉनमी, अनएम्प्लॉयमेंट तेज़ी से बढ़ रहा है। जो फेडरल फंडिंग थी, जो सपोर्ट मिल रही थी, वो बंद हो चुकी है। महंगाई का एक तो पहले ही बहुत है, और एक नया तूफ़ान कहते हैं फिर आने वाला है। बहरहाल अच्छी खबर यह है कि बाइडन ने ऐलान किया है कि 2050 तक मोर देन 50% अमेरिका जो है वो सोलर पर चला जाएगा, धूप पर। और 2035 तक मुतालबा किया उन्होंने अपने इदारों से जो इसके ज़िम्मेदार हैं कि 2035 तक क्लीन एनर्जी होनी चाहिए। क्लाइमेट के हवाले से जो क्लाइमेट चेंज है उसका जो प्रॉब्लम है उसे बेहतर करने के लिए, जिस पर सेक्रेटरी एनर्जी जो है उन खातून है, उनका कहना यह है कि 40% अमेरिका जो है वो 1935 तक 2035 तक सोलर पे चला जाएगा। और इस वक्त टोटल मुल्क जो है 3% सोलर पे है, और 2050 में मोर देन 50% अराउंड चला जाएगा। बहुत बड़ा अचीवमेंट है ये, बहुत बड़ी, मतलब तेल से जान छूट जाएगी। इसकी और लंबी कहानी भी है, फिर कभी सही। अब आते हैं पाकिस्तान पे। सबसे पहली जो बहुत ही सादगी से कह दी गई बात और बहुत छोटी सी खबर छपी है कि पाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट हैं जनाब सदर अलवी साहब, आरिफ अलवी कहलाते हैं, सॉरी, आरिफ अलवी साहब ने एक टीवी इंटरव्यू में कहा है कि अगर तालिबान, तहरीक तालिबान हथियार फेंक दें और वापस आ जाएं तो माफ़ी का सोचा जा सकता है। आप लोगों को याद होगा, पिछले प्रोग्रामों में बताया और जगह जगह छपा भी है कि अफगान तालिबान ने, हक्कानियों ने मेरे ख्याल में अफगानिस्तान में, मगर तालिबान कन्फर्म, और ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने भी ये बात कही थी कि जी पाकिस्तान और चाइना से भी कि गयोर से अपने मामला तय करें और अपने मुल्क के मामला अपने अंदर तय करने चाहिए। मतलब तहरीक तालिबान को वो मारने को तैयार नहीं है, उन्हें रोकने को तैयार नहीं है। हुकूमत पाकिस्तान पर ये ज़ोर दे रहे हैं कि आप इनसे सुलह करें, इन्हें माफ़ करें और इन्हें आने दें, जिन्होंने अभी 15 दिन में 25 लोग मारे हैं। तो ताकत जो है वो असल कानून है कि जनाब सुलह भी होगी
تو آپ کے ہاتھ پہ بندوق ہونی چاہیے، ورنہ آپ رگڑے جائیں گے، مارے جائیں گے۔ جن ملکوں میں انصاف نہ ہو، مساوات نہ ہو، میرٹ نہ ہو، تو وہاں طاقت کے زور پر ہی گفتگو ہو سکتی ہے۔ تو طالبان جنہوں نے ایک اسکول میں 200 بچے مارے اور تڑپا کے مارے، ان کی معافیوں کی باتیں ہو رہی ہیں، کیونکہ یہ بہادر افواج صرف نغموں میں، ترانوں میں، اور کیا کہوں، میں اس سے زیادہ نہیں کہنا چاہتا، آپ لوگ خود سمجھدار ہیں، میں اس پہ آگے بھی آؤں گا، کہ وہ دھمکیاں دیتے ہیں ہم جیسے بولنے والوں کو۔ ان کی ساری بہادری ہم تک محدود ہے، ادروائز تحریک طالبان ہو، کوئی ہو، یہ انہیں معاف کرنے کو ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ صدر علوی کی اتنی مجال کہ وہ ان کی بغیر اجازت کے بول لے۔ خیر، شاہ محمود قریشی صاحب ایک 6 ملکوں کی ورچوئل کانفرنس ہوئی، جس میں چین، پاکستان، تاجکستان، ازبکستان اور ایران بھی تھا، ترکمنستان، یہ سارے، اور وہاں ہمارے شاہ محمود قریشی صاحب نے فرمایا کہ جی طالبان اب ایک حقیقت ہے اور گھما پھرا کے ان کی مدد کرنی چاہیے۔ اچھا، پاکستانی میڈیا کو ایسا گلا گھونٹ دیا گیا ہے، اور یہ ہمیشہ سے فارن منسٹری کا اور وہ کہنا چاہیے پریزیڈنسی کا اور پرائم منسٹر ہاؤس کا، کہ کبھی یہ نہیں بتاتے کہ جن سے پرائم منسٹر کی، پریزیڈنٹ کی، آرمی چیف کی یا وزیر خارجہ کی جن لوگوں سے بات چیت ہوتی، وہ لوگ کیا کہتے ہیں۔ بس ان کا چھپتا ہے کہ ہاں انہوں نے یہ کہا، انہوں نے یہ کہا، انہوں نے یہ کہا۔ تو اس خبر میں بھی یہی ہے کہ جی انہوں نے کہا کہ طالبان ایک حقیقت ہے۔ ان 5 ملکوں کے لوگوں نے کیا کہا، کن تحفظات کا اظہار کیا، کیا تجاویز دی، وہ کسی کو نہیں پتا۔ یہ مکمل کھل کے لابی کر رہے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان بھی کہہ چکے کہ جی طالبان کو فوراً قبول کیا جائے، تسلیم کیا جائے۔ سراج الحق بھی کہہ چکے۔ یہ کہلوایا جاتا ہے اس طرح کے لوگوں سے۔ اچھا، دوسری طرف حالات یہ ہیں طالبان کے کہ کل انہوں نے ساؤتھ کابل میں خواتین نے جلوس نکالا، انہیں مارا پیٹا، صحافیوں کو مارا پیٹا۔ جو سب سے پہلے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی مارنا پیٹنا غلط ہے، زد و کوب کرنا، ہراساں کرنا، مگر یہ بھی درست ہے کہ جیسی بھی وہاں حکومت ہے، جن کی بھی ہے، ایک حکومت ہے، ایک انتظامیہ چلانے والے لوگ ہیں، وہ خواتین ہوں، مرد ہوں، کوئی بھی ہو۔ دنیا کے کس ملک میں ہے کہ آپ بغیر اجازت کے باہر نکل آئیں اور بغیر پرمٹ لیے، بغیر پرمیشن لیے جہاں چاہیں مظاہرہ شروع کر دیں؟ یہ اب ایک سازش کے تحت ہو رہا ہے، پاور شو کرنی ہے، طالبان کو ڈسٹرب رکھنا ہے، اور یہ پہلے سے طے ہے، اور کابل میں ڈسٹرب رکھنا ہے۔ اچھا، پہلے کہ طالبان میں بھی فرق ہے، اور پہلے کی سوسائٹی میں بھی، کابل جیسے شہروں میں جو پہلے سے بہت ماڈرن تھا، اور ان کے چند سالوں میں دبانے کی کوشش کی، 20 سال میں امریکی ڈالر، نیٹو افواج، ویسٹرن ورلڈ، اس سب نے مل کے بہرحال حوصلے بڑھائے ہیں۔ مگر گفتگو یہ ہو رہی ہے کہ ان کو مارا، مگر کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ جناب انہیں پرمیشن لینی چاہیے تھی۔ اچھا، پھر سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ بھارت میں بڑا شور ہو رہا ہے کہ دیکھیں صحافیوں کو مارا، خواتین کو مارا۔ پاکستان اور انڈیا جیسے ملکوں کے دانشوروں کو، صحافیوں کو، سیاستدانوں کو ایسے واقعات پر جو دوسرے ملکوں میں ہوں اس پر گفتگو کرتے ہوئے شرم آنی چاہیے۔ وہ انڈیا ٹوڈے ٹیلی ویژن پر جب ایک اینکر نادیہ صاحبہ تبرے بھیج رہی تھیں طالبان حکومت پر اور صحافیوں کے مارنے پر کوہرام ڈال رہی تھیں، تو نیچے کمنٹ لکھے ہوئے آ رہے تھے۔ ایک پہلا کمنٹ آیا کہ کل ہی تریپورہ میں ایک صحافی کو مارا ہے۔ پھر دوسرا کمنٹ آیا کہ تم کیا کر رہے ہو 7 سال سے کشمیر میں، اور ابھی جو مودی نے پچھلے دنوں کسان تحریک کے دوران اور جو باقی جو مسلمانوں کو کنٹین کرنے کے لیے جو قوانین بنائے، اس کے حوالے سے صحافیوں کو جو ریسٹرکشنز دی گئیں، انسٹرکشنز دی گئیں، اور جو ریسٹرکشنز لگائی گئیں اور جو دھمکیاں دی گئیں، وہ کس کھاتے میں ہیں؟ یا پاکستان جب یہ کہتا ہے کہ کشمیر میں صحافیوں کو مارا، خواتین کو مارا، شرم کریں آپ لوگ۔
پہلے اپنے گریبانوں میں جھانکیں، پھر اچھا لگتا ہے بولتے ہوئے. اس سے پہلے یہ سب فضول باتیں ہیں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. اب آگے آتے ہیں کہ جناب طالبان کریں گے کیا؟ پیسے ہیں اللہ کے سہارے، مطلب اوپر سے غیبی امداد تو آتی نہیں ہے، ہاتھ پیر چلانے کا حکم ہے. عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. تو بڑے اچھے اچھے آرٹیکل چھپے ہیں. ایک آرٹیکل میں بتایا گیا ہے کہ کیا IMF آئیں گے ویسٹرن ورلڈ کے بغیر، کیا یہ چلا سکیں گے؟ اس پہ ایک لمبی بحث. انہوں نے بتایا ہے کہ جی نہ ان کا تجربہ ہے، نہ ان کی تعلیم ہے. 5 وزیر تو ان کے اکوڑا خٹک سے پڑے ہوئے ہیں. وہ اکوڑا خٹک جو سینیٹر سمیع الحق اور ان کے باپ چلایا کرتے تھے. سینیٹر سمیع الحق کا کبھی بتاؤں گا کہ وہ امریکہ آئے تھے تو مردانہ قوت بڑھانے کے اور دوسری چیزیں سامان لے کر گئے تھے. اور مجھے آج تک یاد ہے کہ میاں عظیم نے ان کے ہاتھ میں تھیلا دیکھ کر کہا تھا، میاں عظیم جو جیو اور جنگ کے یہاں نمائندے ہیں 40 سال سے، انہوں نے کہا تھا کہ حضور اگر یہ پاکستانیوں کو پتہ چل گیا کہ آپ کیا لے کر جا رہے ہیں، تو انہوں نے کہا پاکستانیوں کو بتا کے تو دیکھیں، آپ کی بوٹیاں کر دیں گے وہ. اچھا، پھر سمیع الحق صاحب جس الزام میں مارے گئے وہ تو آپ سب کو پتہ ہوگا نا. تو اس اکوڑا خٹک کے 5 تو وزیر پڑے ہوئے ہیں. بہرحال اس آرٹیکل میں بحث یہ ہوئی ہے کہ جب یہ پہلی حکومت میں آئے تھے تو انہوں نے اوپیم ختم کر دی تھی مکمل. پھر امریکہ سے لڑنے کے لیے اوپیم جائز ہو گئی. تو یہ لاسٹ تک جو یونائٹڈ نیشن کہتی ہے کہ $400 ملین کی اوپیم بیچ کے یہ اپنا اسلحہ خریدا کرتے تھے اور اپنی دوسری ضروریات زندگی پوری کیا کرتے تھے. اور اب یہ پھر کہتے ہیں کہ اوپیم نہیں اگائیں گے. مجھے تو نہیں لگتا کہ اوپیم نہیں اگائیں گے، یہ اگائیں گے. اور جب تجربہ بھی نہیں ہے، ویسٹرن ورلڈ سے تعلقات بھی نہیں ہیں، تو دیکھنا یہ ہے کہ چائنا ان کو کس طرح سپورٹ کرے گا. چائنا نے ابھی ان کو ایک بد میں چند کروڑ ڈالر دینے کا اعلان کیا ہے. اور ان کی ضروریات علامہ الحفیظ، ایک ایسی سوسائٹی جو 20 سال سے ویسٹرن ورلڈ پہ پل رہی تھی، جو ڈالر میں سبزی خریدتی تھی اور عام ضروریات زندگی، وہ ایک دم اسلامی ہو گئی ہے. اور انہیں کچھ نااہل لوگ چلائیں گے، نہ جن کی تعلیم ہے، نہ وہ بینکنگ کو سمجھتے ہیں، نہ فائنانس کو سمجھتے ہیں، اور زندگی کے کسی معاملات کو نہیں سمجھتے. اچھا، پھر دوسری طرف بعض آرٹیکل میں آیا کہ جی اسلامی شرعی جائز ان کو اگر دولت کوئی دے سکتا ہے. اچھا، سب سے پہلے یہ شرعی و جائز دولت پہ یہ جو بلا سودی نظام ہے نا، اس پر میرے کچھ اکانومسٹ دوستوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ بالکل اکانومی وہی ہے کہ کسی گشتی کو دوپٹہ اڑا کر مسلح پہ بٹھا کر دکھایا جائے اور ویڈیو بنا کر رشتے کے لیے بھجوائی جائے کہ جناب یہ نیک خاتون ہے. سب کچھ ویسا ہی ہے مگر گیمک ہے اس میں. خیر، اب تو اس ملک میں، امریکہ میں، یورپ میں نو ڈاؤن نو انٹرسٹ کے اوپر بھی گاڑیاں ملتی ہیں اور دیگر چیزیں بھی ملتی ہیں. اس کی بھی ایک پوری کہانی ہے، سائنس ہے کہ جی رولنگ ہونی چاہیے پیسوں کی. تو بہرحال 200 اسلامی ملک ہیں جن کی دولت $250 بلین ہے. کیا وہ ہیلپ آؤٹ کریں گے ان کو، یا ویسٹرن ورلڈ کرنے دے گا؟ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ روٹی کہاں سے کھائیں گے، اور دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کتنا دے گا. کیونکہ ساری آٹا، گندم، چاول یہ تو جاتا ہی پاکستان سے ہے، مگر پیسے ہیں. اسمگلر تو کیش کے بغیر کام نہیں کرتا. وہ تو نہ مسلمان ہوتا ہے، نہ انسان ہوتا ہے، وہ تو صرف کاروباری ہوتا ہے. وہ تو ڈالر کا، روپے کا، یورو کا اور پاؤنڈ کا اور ینگ کا ساتھی ہے، وہ تو کسی اور کا ساتھی نہیں ہے. تو آنے والے دنوں میں یہ سارے معاملات بہت ہی ایڈریسیبل ہوں گے. اب ساتھ میں میں آپ کو پہلے ایک ویڈیو دکھانا چاہتا ہوں ایک اسٹیبلشمنٹ کے اسٹوچ کا، پھر اس پہ آپ ایک بنیادی نکتہ سمجھ لیجئے کہ آزادی اظہار رائے اور پروپیگنڈا، آزادی اظہار رائے اور پاکستان کے اداروں کے خلاف سازش میں فرق کیا ہے. آزادی اظہار رائے کہاں پہ پاکستان میں آزادی اظہار رائے نہیں ہے، مجھے بتائیں. کیا کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ کسی کو اس بات پہ اٹھا لیا گیا ہو کہ اس نے کہا کہ عمران خان کی حکومت نااہل ہے، ناتجربہ کار ہے، ڈیلیور نہیں کر رہی، مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے؟ کیا اس بات پہ کبھی کسی شخص کو اٹھایا گیا ہے؟ کیا اس کے خلاف کبھی کوئی کارروائی ہوئی ہے؟ یہاں تک کہ بہت سخت چیزیں کرنے کے بعد بھی
جو FIR کی درخواستیں دی گئیں کہ غداری کے مقدمات قائم کیے جائیں، وہ غداری کے مقدمات رکانے والی کون سی شخصیت تھی؟ فواد چودھری تھے. اس پہ ان کے خلاف کچھ لوگوں نے تنقید بھی کی ہے. لیکن یہ فرق سمجھنا ہوگا کہ آزادی اظہار رائے کیا ہے اور پروپیگنڈا اور اداروں کے اوپر الزام کیا ہے. اب ایک جب کوئی یہ کہہ دیتا ہے کہ سارا پیسہ جو ہے فوج کھا گئی ہے، سارا فنڈ فوج کے پاس ہے، اب اس کو یہ ثابت کرنا چاہیے، کیونکہ اب وہ لوگوں کو یہ کہہ رہا ہے کہ جو بے روزگاری ہے، جو مشکلات ہیں، اس کی وجوہات یہ ہیں کہ فوج جو ہے وہ آپ کا سارا پیسہ کھا گئی ہے. لوگوں کو متنفر کرنے کے لیے، عوام کا فوج سے رشتہ کمزور کرنے کے لیے. اور یہ فرما رہے ہیں کہ آزادی ہے کہ آپ پرائم منسٹر کو، سیاستدانوں کو ننگی ننگی گالیاں دیں، برا کہیں، جیسا چاہیں کہیں، مگر فوج پہ نہیں بولنا ہے، فوج سے نہیں پوچھنا ہے کہ بجٹ کھا جاتی ہے، اس کے لیے ثبوت عدالت دے کے پہنچیں. تو میں اس پہ بہت زیادہ نہیں بولوں گا، میں صرف اتنا کہوں گا کہ آنکھوں کے سامنے $2000 کا بجٹ تو 2000 روپے کا بجٹ تو 2000 ارب روپے کا بجٹ تو موجود ہے کہ 1300 سم تھنگ تو ڈائریکٹ ہے، پھر 365 کے قریب 370 بڑھ گیا ہوگا یقیناً، پرانا بتا رہا ہوں فگر، ریٹائرمنٹ ہے، پھر ساتھ میں اور جو چھوٹے موٹے جو ضمنی بجٹ لیتے رہتے ہیں وہ پورے صرف 2020 کا نکال کر دیکھ لیں اور اس کے بعد بتائیں کہ یہ کتنا بجٹ دیتے ہیں. اور پھر جو 80 ادارے چلاتے ہیں، جو ہر ادارے کی سربراہی ان کے پاس ہے، ہر ادارے کی. آپ نے سنا ہوگا نا کہ اولمپکس کا جو ہیڈ ہے عارف حسن لیفٹیننٹ سم تھنگ، اس نے تو حکومت نے کہا عہدہ چھوڑ دو، اس نے کہا نہیں میں نہیں چھوڑوں گا. یہ ہے ان کی بدماشی. مگر یہ اسٹوج، یہ لڑکا جس کے دودھ کے دانت بھی ابھی نہیں ٹوٹے ہیں، یہ روز بیٹھ کر گمراہ کرتا ہے اور قوم کو ڈراتا ہے، بتاتا ہے کہ اداروں کے خلاف نہیں بولنا ہے. ادارے کیونکہ وہ ڈائریکٹ اللہ میاں کے یہاں سے بیٹھ کر ڈیل کر رہے ہیں، وہ انڈر کانسٹیٹیوشن نہیں ہے، وہ ود ان اسٹیٹ ایک اسٹیٹ ہیں، وہ جغرافیے سے یا باہر سے بیٹھ کے آقائے ہیں، ان کے بارے میں آپ نہیں بات کر سکتے ہیں. یہ غداری ہے، یہ مکمل غداری ہے کہ آپ سیاستدانوں کو، سیاست کو، جمہوریت کو جیسے چاہیں گالیاں دیں، کوئی فرق نہیں پڑے گا، مگر آپ نے اداروں کے بارے میں نہیں بولنا ہے جن کا حلف یہ کہتا ہے کہ وہ سیاست نہیں کریں گے. وہ یہ غور کرنے کو تیار نہیں ہے کہ ڈالر آج 169 کا ہو چکا ہے، لوگوں کے گھروں میں روٹی نہیں ہے. عطا اللہ قاسمی نے کل کالم لکھا ہے کہ آدمی رو پڑے کہ اس ملک کے حالات کیا ہو چکے ہیں، غریب آدمی سڑکوں پہ کیسے بکھرے ہوئے پھر رہے ہیں مگر کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. وہاں اقربا پروری، بدماشی، بے ایمانی، چوری، ملاوٹ کرنے والے ہی سب عیش میں ہیں کہ 22 کروڑ میں 21.5 کروڑ رل گئے ہیں، 50 لاکھ مزے لے رہے ہیں. اور انہوں نے یہ پیدا کیے ہیں، جو لڑکا بول رہا تھا کہ اس کے منہ میں بھی قطرہ ڈال دیتے ہیں اور یہ مسلسل بولتا رہتا ہے. اب آئیے حالات کیا ہیں جو نیچرلی یہ کرپشن کیسے کر رہے ہیں، یہ قربہ پروری کیسے کر رہے ہیں. جو آرمی چیف کہتا ہے کہ عصبیت کے ساتھ یہ ملک نہیں چل سکتا، میں آپ کو عصبیت کا ثبوت دکھاتا ہوں. یہ پہلے یہ ویڈیو گروپنگ کی بات ہمیشہ ہوتی ہے، صحیح، کوئی شک نہیں ہے. ایک میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں اپنا، ٹھیک ہے. اب یہ بات بھی میں اب سمجھے قرآن پہ ہاتھ رکھ کے بات کر رہا ہوں. 6 آؤٹ کیے جب میں نے دبئی کے اندر. آپ کو پتا رمیز بھائی نے میرا انٹرویو لیا. رمیز بھائی نے انٹرویو جب لیا، رمیز بھائی نے اس کے بعد بولا تو پنجابی ہے؟ میں نے بولا پنجابی ہوں. کہہ رہا کراچی میں کیا کر رہا ہے، لاہور آ جا. ٹھیک ہے، یہ ان کے الفاظ تھے. اب آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ تعصب بازی کتنی زیادہ ہے. اور میں یہاں آج بیٹھ کے ایک بات بولتا ہوں، میں کسی پہ الزام نہیں لگا رہا. جتنی کرکٹ میں نے ڈومیسٹک کھیلی یا پاکستان سے کھیلی، کراچی کے لڑکوں کو نہیں سپورٹ کی جاتی. یہ جو کراچی، لاہور اور یہ وہ چیزیں جو بند ہوئی ہوئی ہیں، یہ پھر جنم لیں گی تو تمہارے لیے مصیبت ہو جائے گی. میاں داد ہیں جو خان صاحب کے کیپٹن بھی رہے ہیں اور کہتے یہ ہیں کہ ورلڈ کپ جتوانے میں ان کا بہت بڑا ہاتھ تھا. یہ رمیز راجہ کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کیونکہ آپ نے دوسرا ویڈیو دیکھا نا. میں نہیں جانتا وہ لڑکا کون ہے، مگر اس نے اوپن کہا نا کہ مجھ سے ڈائریکٹ پوچھا گیا کہ تم پنجابی ہو تو کراچی میں کیا کر رہے ہو، لاہور آ جاؤ. یہ حالات ہو چکے ہیں اور یہ آج سے نہیں ہے، برسوں سے ہیں. ملک
نچلی سطح پر، عوامی سطح پر گروہوں میں، فرقہ واریت میں، زبانوں میں، ہر رنگ میں تقسیم ہو چکے ہیں. اور آرمی چیف کہتا ہے اور اس کا یہ سٹوج کہتا ہے کہ یہ قوم ہے. روز بتاتا ہوں میں آپ لوگوں کو کہ سوشل میڈیا پہ دیکھیں کہ فوج کے حق میں کتنے ٹویٹس آتے ہیں، کتنی پوسٹیں لگتی ہیں، ان کی مخالفت میں کتنی لگتی ہیں. وہ میرے ایک کرم فرما نے کمنٹ کیا، بڑا طویل، بہت پڑھے لکھے صاحب ہیں، ولید آخری نام مجھے یاد پڑتا ہے، کہ مجھے کہیں نہ کہیں تو ایک طرف کھڑا ہونا پڑے گا کہ آج کی دنیا میں ڈیسائیڈ ہو چکا ہے کہ آپ ایک طرف کھڑے رہ کے ہی آگے بڑھ سکتے ہیں. نہیں جناب، میں اس فلسفی کا قائل نہیں ہوں کہ دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے. نہیں، میں نہیں مانتا. اگر دشمن کا دشمن کمینہ ہے تو پھر وہ بھی کمینہ ہے. اچھا دیکھیں، میں یہ تسلیم کرتا ہوں کہ جمہوریت کوئی بہترین نظام نہیں ہے، کوئی آئیڈیلزم نہیں ہے، کوئی آئیڈیل نظام نہیں ہے. یہ بہت خامیاں ہیں، مگر اس آج کی دنیا میں یہی موجود نظام ہے. اس میں کرپشن کرنے والے بھی ہم ہیں. اگر ہم چیک اینڈ بیلنس کو کنٹینیو آگے بڑھاتے رہیں، اس پر کام کرتے رہیں، اپنا سینہ ٹٹولتے رہیں کہ ہم اپنے بچوں کے لیے جو سوچتے ہیں، اپنے بہن بھائیوں کے لیے جو دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں اور چاہتے ہیں، اگر وہ دوسروں کے بہن بھائیوں، ماں باپ، دوستوں، رشتہ داروں کے لیے بھی ہم سوچنا شروع کر دیں تو یہ دنیا جنت بن سکتی ہے. آج کی دنیا میں اور 200 سال پرانی دنیا میں فرق تھوڑا سا تو کہیں آیا نا، گو کہ وحشت کہیں بڑھی بھی ہے. میں اس بات کو ایکسیپٹ نہیں کرتا کہ یہ ہیومن رائٹس، وومن رائٹس، سول رائٹس کہیں ایگزسٹ نہیں کرتے ہیں. کرتے ہیں، ان کی آڑ میں بھی زیادتی ہوتی ہے. کرپشن مغرب میں بھی بہت ہے. غریب یہاں پر بھی غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے. مگر یہ بھی سچ ہے کہ یہاں سے ہی انسانی حقوق کی بڑی آوازیں بلند ہوتی ہیں. ریاستیں سب ایک جیسی ہوتی ہیں. بالادستی کی خواہش، آقائیت، یہ سب ابھی تک ویسے ہی موجود ہے. مگر ایک عام آدمی اپنے جغرافیے میں جہاں یہ جمہوریتیں ہیں بہتر زندگی گزار رہا ہے کمپیئر ٹو ساؤتھ ایشیا کہہ لیں، افریقہ کہہ لیں، یا مڈل ایسٹ کہہ لیں. بہت بہتر حالات ہیں یہاں. مطمئن نہیں ہیں سب، میں بھی مطمئن نہیں ہوں. میں آنے والے دنوں کی مہنگائی سے، یہ کرونا سے، یہاں بڑھتے ڈسکرمنیشن سے بہت پریشان ہوں. مگر ساؤتھ ایشیا جہاں سے میرا تعلق ہے، وہاں کے مقابلے میں زیادہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ سمجھتا ہوں، اپنے بچوں کو، اپنے آنے والی نسلوں کو بھی. بات یہ ہے کہ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ اگر میں کہیں کھڑا ہوں تو وہ غلط بھی ہے تو میں اسے صحیح کہتا رہوں. یہی ہماری سب سے بڑی خرابی ہے کہ میں یہ بھی مانتا ہوں کہ کوئی نیوٹرل نہیں ہوتا. میں نیوٹرل نہیں ہوں. میں ماڈرنسٹ ہوں، میں سیکولرسٹ ہوں، میں لبرل ہوں. اور میں یہ بھی کہتا ہوں کہ ساؤتھ ایشیا کا، پاکستان کا اسپیشلی، میں انڈیا کے لوگوں کو تو زیادہ نہیں جانتا، اس پیمانے پہ پڑھا ہے تو اس اینگل سے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ساؤتھ ایشیا کے لبرل، ماڈرن، سیکولر ہیں، یہ ہیومن رائٹس، سول رائٹس، وومن رائٹس کے علمبردار چیمپئن ہیں، یہ سب سے زیادہ کرپٹ ہیں. یہ مغرب سے روٹی کھاتے ہیں اور معاشرے سے ہٹی ہوئی باتیں لکھ کر مال بناتے ہیں، منفرد کہلاتے ہیں. مگر یہ صرف باتیں ہیں ان کی، اور باتوں کے سوا کچھ نہیں ہے. آج کے لیے اتنا بہت ہے. انشاءاللہ کل آپ سے دوسرے ویڈیو میں گفتگو ہوگی. اللہ حافظ.